अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 9 का पहला हिस्सा। रास्ता एक पब बी के पास जाकर ख़त्म हो गया था। अब लाली के सामने पब बी की सूरत में ऊंचा और उभरा हुआ ना हमवार मैदान था। लाली आहिस्ता आहिस्ता पब बी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा, मैदान अबूर किया, नीचे आया तो पुख्ता सड़क के किनारे खड़ा था। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी और बिल्कुल वीरान थी। सड़क के दोनों जानिब कहीं कहीं घने दरख्त थे। दरख्तों के पीछे नशेब में झंगर था। झंगर जंगली पौधों और झाड़ियों से भरा था। लाली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसने मुश्किल से चंद फरलॉन्ग रास्ता तय किया था कि कुछ फासले पर सड़क के किनारे एक कार नजर आई। उसे देखते ही वो ठटका। कार के आसपास कोई नहीं था। वो टिकटिकी बांधे उस तरफ देखता रहा। एक लम्हा ऐसा भी आया जब उसने वापसी का इरादा किया, मगर वो लौट कर जाता भी कहाँ। लगभग 2 मिनट तक वो गुमसुम खड़ा रहा। कार कोई 100 गज के फासले पर बिल्कुल उसके सामने थी, मगर उस जगह गहरी खामोशी छाई थी। सड़क के नशेब में बिखरी हुई जंगली झाड़ियां तारों की मध्यम रोशनी में सायों के मानिंद धुंधली नजर आ रही थीं। लाली ने हिम्मत से काम लिया और कार की सिमत बढ़ने लगा। कार जिस कदर करीब आती गई, उसके कदमों की रफ्तार तेज होती गई। लाली चाहता था कि कार के सामने रुके बगैर तेजी से आगे निकल जाए। वो रफ्ता रफ्ता कार से नजदीक होता गया। जब कार का फासला चंद कदम रह गया तो कार के अंदर से आवाज आई, ए ठहर जाओ। साथ ही एक शख्स दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लाली उसे देखकर भी नहीं रुका। उसने चाहा कि लपक कर नशेब में उतर जाए और झाड़ियों की आड़ में छुपता छुपाता किसी तरफ निकल जाए, लेकिन उसने रफ्तार तेज ही की थी कि वो शख्स झपाक से ऐन उसके सामने आ गया। बात तो सुनो, लाली ने बेरुखी से कहा। के गले जी। उसने गर्दन मोड़कर उस शख्स को गौर से देखा और एक ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि वो उसे आसानी से ज़ेर कर सकता है। उसका कद लाली के बराबर था। शरीरा जिस्म, उजली सफ़ेद कमीज और पतलून, आंखों पर चश्मा, सर पर घने बाल, दाढ़ी मूंछ साफ, सूरत शक्ल और वज़ाकता से वो खाता पीता माकूल आदमी लगता था। उसने लाली को अपनी जानिब घूरते देखा तो मुस्कुरा कर मुखातिब हुआ, यार इस कदर नाराज क्यों हो रहे हो? लाली फिर भी ना पिघला, अक्खड़पन से गोया हुआ। कहो क्या कहना चाहते हो? वो शख्स और खुलकर मुस्कुराया, बेतकल्लुफी से बोला, क्या बीवी से झगड़ा करके आए हो? बात क्या है? लाली ने इस दफा भी बेरुखी का मुजाहिरा किया। खामखा की बातें ना करो, मतलब बताओ फटाफट, क्या चाहते हो तुम? चाहना वहाना क्या है यार, थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो नरम लहजे में बोला, जरा गाड़ी को धक्का लगा दो। उसने जेब से 5 रुपए का नोट निकाला। लो ये रख लो। लाली ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जी, मैं धक्का शक्का नहीं लगाऊंगा, मुझे जल्दी है। उस शख्स ने जेब से एक नोट और निकाला। लो अब तो मान जाओ। 100 रुपए दोगे तब भी तुम्हारी गड्डी को धक्का नहीं लगाऊंगा, लाली ने तीखे लहजे में कहा। साफ बात यह है जी, मैं इस वक्त रुक नहीं सकता। ये कहकर वो आगे बढ़ा। उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर लाली का बाजू थाम लिया। यार ऐसी भी क्या बेमुरव्वती, आदमी से आदमी का काम पड़ता है। लाली ने झटका देकर हाथ छुड़ाया
اور غصے سے تیوری پر بل ڈال کر بولا، پرے ہٹ کے بات کر۔ اس نے آنکھیں نکال کے اسے گھورا۔ کہہ دیا میں نہیں رک سکتا، ایویں گلے پڑے جا رہا ہے۔ وہ شخص ڈھیٹ بن کر بولا، یار گالیاں دے لو مگر گاڑی کو دھکا لگا دو۔ لالی کا سارا تنتنا جاتا رہا۔ اس نے چاہا بھی کہ غصہ آ جائے اور اس شخص سے پیچھا چھوٹ جائے، لیکن اس نے تو غصے کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ لالی چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر کسی قدر نرم لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی۔ دیکھو جی، ناراضگی شرازگی کی گل نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کرتا، پر مجھے بہت چھیتی ہے۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں نے جی اسٹیشن جانا ہے، لاہور کی گڈی پکڑنی ہے۔ اسٹیشن یہاں سے خاصی دور ہے، تم پیدل تو صبح تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شخص سوچنے لگا۔ 4 بجنے والے ہیں، ٹرین 4:15 بجے اسٹیشن پہنچے گی، ایکسپریس ہے، مشکل سے چند منٹ ٹھہرتی ہے، تم اسے کیسے پکڑ سکتے ہو؟ لالی اڑا رہا، نہیں جی، میں سیدھا اسٹیشن جاؤں گا، اگر پہلی چھوٹ گئی تو دوسری سے چلا جاؤں گا۔ دوسری گاڑی دوپہر کو جاتی ہے، میں تمہیں اپنی کار سے اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ اس نے نرم اور شگفتہ لہجے میں کہا، اس وقت رات کو کہاں بھٹکتے پھرو گے، اور ادھر سے تو کوئی راستہ اسٹیشن جاتا بھی نہیں، تمہیں ملتان روڈ جانا ہوگا۔ لالی مخمسے میں پڑ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے دریافت کیا، تمہیں کتنی دور جانا ہے؟ 5 میل سمجھ لو۔ 5 میل؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اتنی دور تک تو میں دھکا نہیں لگا سکتا، دھکا لگاتے لگاتے اپنا پلیتھن نکل جائے گا۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ دھکا لگاؤں گا۔ لالی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، کار کے قریب گیا، اس کا بونٹ چھو کر دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سٹارٹ بھی نہیں ہو سکتی؟ نہیں یار، یہ سٹارٹ نہیں ہو سکتی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سر کے بال کو ریتتا رہا، پھر بڑبڑانے کے انداز میں آہستہ آہستہ کہنے لگا، سخت حماقت ہو گئی، آج ایک جگہ کھانے پر گیا تھا، پھنس گیا وہاں، رات زیادہ ہو گئی، ڈرائیور کو پہلے ہی چھٹی دے دی تھی، اس کی بیوی بیمار ہے، اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ گاڑی میں پٹرول کم ہے، ورنہ راستے میں کسی پیٹرول پمپ سے ڈلوا لیتا، بس ہو گئی حماقت، اب اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا، یار میل بھر تو میں نے دھکا لگایا، پھر اپنی ہمت نے جواب دے دیا۔ لالی بے تکلفی سے بولا، بیکار اس چکر میں پڑے، مزے سے گڈی کے اندر سوتے، سویرے کوئی نہ کوئی دھکا لگانے والا مل جاتا۔ سویرے تو دھکا لگانے والے بہت مل جائیں گے، دوسری گاڑی بھی آ سکتی ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ مجھے صبح 6 بجے کمشنر صاحب کو چھوڑنے اسٹیشن جانا ہے، وہ ملتان جا رہے ہیں، انہیں کچھ ضروری فائلیں دینی ہیں جو میری گاڑی میں پڑی ہیں، ورنہ گاڑی چھوڑ کر پیدل ہی چلا جاتا۔ لالی کسی قدر مرعوب ہو گیا، پوچھنے لگا، جی آپ ادھر کوئی افسر لگے ہوئے ہیں؟ یہ نہ پوچھو، وہ ایک بار پھر ہنسا، تم سے پہلے بھی ایک راہگیر ملا تھا، میں نے اس پر روب جمانا چاہا، اسے بتایا کہ میں کون ہوں، میری بات سنتے ہی وہ بکٹٹ بھاگا اور سڑک سے نشیب میں اتر کر جھاڑیوں میں گھس گیا، یہ بھی سراغ نہ ملا کہاں گیا کدھر گیا۔ اس نے قدرے تامل کیا، مشکل یہ ہے کہ اس سڑک پر نہ کوئی لاری چلتی ہے، نہ ادھر سے ٹرک گزرتے ہیں، یہ سڑک سیدھی میری کوٹھی تک جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں جی پیدل ہی چلے جاتے تو ٹھیک تھا۔ بھائی مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس دفعہ وہ بھنا گیا، لگا سکتے ہو تو گاڑی کو دھکا لگا دو، مجھے ہر حال میں صبح 6 بجے سے پہلے پہلے کوٹھی پہنچنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے سے کار آگے ڈھکیلنے لگا۔ لالی چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے ساتھ کار کو دھکا لگانے لگا۔ چھوٹی مورس کار تھی،
नई थी और हल्की फुल्की भी थी। सड़क साफ सुथरी थी और आगे ढलान भी थी। लाली को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। कुछ दूर तक दोनों धक्का देकर कार आगे बढ़ाते रहे। लाली ने चलते चलते पूछा, आपने ये नहीं बताया जी, आप यहाँ क्या लगे हुए हैं? उसने लाली की जानिब देखे बगैर बेनियाजी से कहा, यार मैं इस जिले का डिप्टी कमिश्नर हमदानी हूँ। लाली के कान खड़े हुए। उसके कदम रुक गए। हमदानी भी रुक गया। उसने मुड़कर लाली पर नजर डाली। तुम घबरा क्यों गए? वो आहिस्ता आहिस्ता हाँफते हुए जेरे लब मुस्कुराया। कत्ल करके भी आए हो तो परवाह न करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरो नहीं, लगाओ धक्का। लाली ने धक्का नहीं लगाया। आहिस्ता से बोला, कत्ल छतल तो मैंने नहीं किया, बात कुछ और है। चोरी की है, डाका डाला है, औरत वौरत भगाई है। हमदानी खुलकर मुस्कुराने लगा। साफ साफ बताओ बात क्या है? लाली ने हिचकिचाते हुए कहा, साफ बात यह है जी, मैं जेल से भागा हुआ कैदी लाली हूं। मेरी गिरफ्तारी पर 2000 इनाम भी रखा गया है। हमदानी उसी बेनियाजी से बोला, यार जेल से तो कैदी भागते ही रहते हैं, तुमने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है? वो खामोश हो गया और चंद लम्हे सोचता रहा। याद आया, तुम्हारे मामले में वो अपने वजीर ज़राअत कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी गिरफ्तारी पर इनाम विनाम भी रखा गया है। पुलिस भी भाग दौड़ कर रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, तुम इस वक्त मेरे साथ हो। वो ठट्ठा मार कर हंसा। यार तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले का बादशाह होता है। ये तो मुझे पता चल गया जी कि आप बड़े अफसर हो। लाली ने कदरे तामुल किया। मियाँ हयात मोहम्मद ने भी ऐसा ही वादा किया था। वो भी बहुत बड़े जमींदार हैं, पर उन्होंने तो जी ऐसे चक्कर में डाल दिया था, मैं आपको क्या बताऊं। हयात मोहम्मद तो निहायत वाहियात आदमी है। बेगम उसकी अलबत्ता बड़ी आबोताब की औरत है। वो मुस्कुराने लगा। हीरे की तरह जगमगाती है, तुमने उसे देखा होगा। क्या बात है जी उनकी। मियाँ हयात मोहम्मद वट्टू की बीवी नासरा के जिक्र पर लाली ने भी लज्जत महसूस की। चहक कर बोला, मैंने तो जी उन्हें नंगा भी देखा है। नहीं यार। हमदानी हैरत से उछल पड़ा। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। वो तो बहुत ऊंची चीज है, कहाँ टकर गई तुझसे? उसने तवक्कुफ किया। यार सच सच बता। सच ही कह रहा हूं, लाली ने सीना फुलाकर फखर से कहा। पिछले सोमवार ही की तो बात है। हुआ ये कि मियाँ हयात मोहम्मद ने गुस्से में उसकी साड़ी नोच कर फेंक दी और दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। वो अपनी नंगी नंगी टांगें हिला रही थी। मैं सोफे के नीचे जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल उसके सामने। लाली ने गहरी सांस भरी। मियाँ हयात तो उसे जान से मार देता, पर मैं बीच में आ गया। उसने मुझ पर भी हाथ चलाया। बस जी, फिर तो मैंने भी गुस्से में आना ही था। झट मैंने उसका गला पकड़ लिया। उसने बहुत जोर मारा, पर जी अपने हाथ भी लोहे के हैं। मैंने दीवार से अड़ा कर ठकाठक जो उसका सर टकराया, तो वहीं ढेर हो गया। लगते तो तुम जानदार हो। हमदानी ने लाली का एक बाजू उंगलियों से टिटोला। ये तो बताओ, अब मियाँ हयात मोहम्मद की बेगम कहाँ है? बाद में उस पर क्या गुजरी? लाली ने उसी जोशो खरोश से बताया। मैं उसे साफ निकाल लाया। वो अपनी बहन के पास लाल टिब्बे की तरफ गई है, खुद ही गड्डी चला रही थी। यार तुम तो बड़े काम के आदमी लगते हो। आपने जी मुझसे जो वादा किया है, मर्द का वादा है। बिल्कुल मर्द का वादा। मिलाओ इसी बात पर हाथ। हमदानी ने हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी से लाली का हाथ दबाया। और ये भी वादा रहा कि मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, मगर आज दोपहर को नहीं, कल सुबह 5 बजे वाली ट्रेन पर। चलो अब लगाओ धक्का। पर मैंने तो कादिराबाद स्टेशन जाना है। कादिराबाद? हमदानी ने हैरत से पूछा। वो तो यहां से दूर है।
تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ قادر آباد تو لاہور جاتے ہوئے راستے میں پڑے گا۔ اب تو جی میں اپنے بارے میں آپ کو صاف صاف بتا ہی چکا ہوں، لالی نے ہچکچاتے ہوئے ہمدانی کو بتایا۔ اب آپ سے کیا چھپانا؟ وہاں میرا ساتھی رحیم داد انتظار کر رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ چلو تمہیں قادر آباد ہی پہنچا دوں گا، اب تو خوش ہو؟ لالی واقعی خوش ہو گیا، چہک کر بولا، یہ بات ہے جی تو آپ اندر بیٹھ جائیں، میں اکیلا ہی دھکا لگاؤں گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، 5 میل کا تو رستہ ہے۔ تم اپنی گٹھڑی تو اندر رکھ دو۔ ہمدانی نے مسکرا کر لالی کے کندھے سے گٹھڑی اتار کے کار کی پچھلی نشست پر ڈال دی اور خود اگلی نشست پر سٹیئرنگ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ لالی اکیلا کار کو دھکا لگانے میں جٹ گیا، وہ بہت جوش میں تھا۔ لالی کار کو دھکا دیتا ہوا آگے اور آگے بڑھتا گیا، 3 میل تک کار کو دھکیلتا ہوا لے گیا، پھر بری طرح ہانپنے لگا۔ ہمدانی نے کار ٹھہرا کے لالی کو ذرا دیر سستانے کا موقع دیا۔ لالی کار کا سہارا لیے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ ہمدانی خاموش بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، یار تو ٹھیک ہی کہتا تھا، گاڑی یہیں چھوڑتے ہیں، دونوں پیدل چلتے ہیں، لیکن تم فائلوں اور سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا ٹرنک لاد کر چل سکو گے؟ لالی نے مسکرا کر جواب دیا، اب تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، آپ کو جی کار ہی میں بٹھا کر کوٹھی تک لے جاؤں گا۔ ہمدانی نے کچھ نہیں کہا۔ مشرقی افق پر ہلکا ہلکا اجالا پھوٹنے لگا تھا، ستاروں کی چمک تمک ماند پڑتی جا رہی تھی۔ لالی نے تازہ دم ہو کر پھر دھکا لگانا شروع کر دیا۔ دوسرے ہلے میں وہ سستائے بغیر کار ہمدانی کی کوٹھی تک لے گیا۔ کوٹھی دور سے نظر آنے لگی تھی۔ قریب پہنچ کر لالی نے صبح کی ہلکی ہلکی دودھیا روشنی میں دیکھا، کوٹھی کی بلندی پر قومی پرچم لگا تھا، پھاٹک پر مسلح پولیس کا پہرا تھا۔ کار پر نظر پڑتے ہی 2 پہرے دار بھاگتے ہوئے آئے۔ ہمدانی کار سے باہر آ گیا، پہرے داروں نے اٹینشن ہو کر اسے کھٹکاک کھٹاک سلوٹ کیا۔ سلیوٹ کے ساتھ ہی وہ ہمدانی سے ایک دم ڈپٹی کمشنر بن گیا۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، گردن اکڑ گئی، چہرے پر خشونت آ گئی۔ اس نے پہرے داروں کو بڑی رعونت سے مخاطب کیا، گاڑی کی ڈکی کھولو۔ اس نے کار کی کنجی ایک پہرے دار کی جانب اچھال دی، پہرے دار نے کنجی سنبھالی اور ڈکی کھولنے لگا۔ ذرا سی تاخیر ہوئی تو ڈپٹی کمشنر زور سے چیخا، کیا کرتا ہے، ڈکی تک نہیں کھلتی؟ پہرے دار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بار بار کنجی گھماتا رہا مگر ڈکی نہ کھلی۔ ڈپٹی کمشنر نے دوسرے پہرے دار کو ڈانٹا، تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اس کی مدد کرو۔ دوسرا پہرے دار بھی لپک کر ڈکی کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں نے ڈکی کھولی، اندر ایک سیاہ ٹرنک رکھا تھا، خاصا وزنی بھی تھا۔ دونوں پہرے داروں نے مل کر اسے نکالا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، میرے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ آگے بڑھ گیا، چلتے چلتے اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، گاڑی گیرج میں کھڑی کر دو، ڈرائیور آئے تو اس کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ ساتھ ہی اس نے انگلی سے لالی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ لالی گردن جھکا کر سکڑا سکڑا یا ڈپٹی کمشنر کے پیچھے چلنے لگا۔ اب ڈپٹی کمشنر کی چال میں تمکنت آ گئی تھی، وہ پختہ سڑک پر جوتوں سے آہٹ پیدا کرتا پھاٹک کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچا تو ایک بار پھر پولیس کے مسلح پہرے داروں نے کھٹاک سے اسے سلوٹ کیا۔ اس نے گردن کو خفیف سی جنبش دی اور بے نیازی سے آگے بڑھتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک اردلی سر پر پگڑی جماتا، وردی کے بٹن لگاتا، کمر پر سنہرا ٹپکا درست کرتا کوٹھی کے عقب سے نکلا، برساتی میں پہنچا اور کوٹھی کے اندر جانے کا دروازہ کھول کر ایک طرف ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سر کی جنبش سے اسے قریب بلایا، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر لالی کی جانب دیکھا اور نہایت بے نیازی سے پوچھا،
کیا نام ہے تمہارا؟ لالی سٹپٹا کے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نے لالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اردلی سے کہا، نذیر بیگ، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دو، شام کو اس کی پیشی کرنا۔ یہ ہدایات دے کر ہمدانی آگے بڑھ گیا۔ لالی چند ہی قدم گیا تھا کہ دوہرے بدن کا ایک ادھیڑ آدمی سامنے باغ میں ایک درخت کے نیچے سے نکلا۔ وہ لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں چھڑی، چہرے پر روب اور دبدبا۔ یہ ڈویژنل کمشنر تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ڈپٹی کمشنر کی جانب دیکھا۔ ڈپٹی کمشنر کی اس سے نظریں ملیں تو افسر سے جھٹ ماتحت بن گیا۔ اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی پڑ گئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر خشونت کے بجائے شگفتگی پھیل گئی۔ وہ تیزی سے کمشنر کی جانب لپکا، قریب پہنچا اور اس کے روبرو ادب سے گردن جھکا کر گھگیانے لگا۔ لالی نے ہمدانی کو اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھا تو سخت حیرت ہوئی، مگر نذیر بیگ اردلی نے اسے وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنے دیا۔ وہ لالی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور انیکسی کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ کمرہ مختصر تھا مگر ہوادار تھا۔ اس میں چارپائی تھی، اس پر بستر لگا تھا۔ کمرے کے قریب ہی غسل خانہ تھا۔ نذیر بیگ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا غسل خانہ، تم ذرا نہا دھو لو، بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ لالی کو سب سے زیادہ اپنی گٹھڑی کی فکر تھی۔ میری گٹھڑی صاحب کی گڈی میں پڑی ہے، وہ مجھے پہنچا دو۔ نذیر بیگ مسکرا کر بولا، پرواہ نہ کرو، تمہاری گٹھڑی آ جائے گی، کہیں جائے گی نہیں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے لیے ناشتہ بھجوا دوں گا، سونا نہیں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ لالی ذرا دیر بستر پر خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ نہا کر غسل خانے سے نکلا تو دن نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ درختوں کی بلندیوں پر جھلملانے لگی تھی۔ اس نے کوٹھی کی طرف دیکھا۔ ایک گہری نیلی شیوریلیٹ پھاٹک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس پر کمشنر کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پچھلی نشست پر ہمدانی بھی کمشنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھاٹک پر سنتری بندوقیں سنبھالے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کار پھاٹک سے گزر کے آگے بڑھی۔ لالی اسے دور تک دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں غسل کرنے کے بعد نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹ کر سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ناشتہ آ گیا۔ لالی نے ناشتہ کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ دن ڈھلے نذیر بیگ نے اسے جگایا۔ وہ اس کی گٹھڑی بھی لایا تھا۔ لالی نے گٹھڑی کھول کر شیو کرنے کا سامان نکالا۔ غسل خانے میں گیا، داڑھی موندی، منہ ہاتھ دھوئے اور تازہ دم ہو کر باہر آ گیا۔ نذیر بیگ کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے پیشی کے لیے لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹینس کورٹ میں ٹینس کھیل رہا تھا۔ لالی درختوں کے نیچے خاموش بیٹھا کھیل دیکھنے میں محب تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے مقابل اس کی بیوی کھیل رہی تھی۔ وہ بھی ہمدانی کی طرح سفید نکر اور آدھی آستینوں کی سپورٹنگ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ شرٹ کے بٹن دور تک کھلے ہوئے تھے۔ اس کا گورا گورا سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ حسین اور طرح دار عورت تھی۔ چہرے پر دلکشی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور غزالی تھیں، بدن سڈول تھا۔ لالی کو بہت اچھی لگی۔ وہ اسے بھاگتے دوڑتے اور اچھل اچھل کر ریکٹ سے گیند اچھالتے دیکھتا رہا۔ کھیل ختم ہوا تو دونوں ٹینس کورٹ سے باہر آ گئے۔ خدمت گاروں نے آگے بڑھ کر دونوں کے ہاتھوں سے ریکٹ لیے۔ اجلے اجلے تولیے پیش کیے۔ انہوں نے تولیے لے کر چہرے اور گردن سے پسینہ پونچھا۔ سفید وردی میں ملبوس ایک بیرے نے 2 گلاسوں میں لیموں کا تازہ رس پیش کیا۔ دونوں نے گلاس خالی کیے، بیرے کو دیے۔ اسی اثنا میں ایک آیا ڈپٹی کمشنر کے 2 بچوں کو لے کر آ گئی۔ دونوں لڑکے تھے۔ بڑے کی عمر 5 برس سے زیادہ نہیں تھی، چھوٹا اس سے 2-2.5 برس کم عمر تھا۔
دونوں بچے تندرست اور خوبصورت تھے، نہا دھو کر تر و تازہ ہو کر آئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے گال تھپک کر بچوں کو پیار کیا۔ ماں نے جھک کر دونوں کے گلابی رخسار چومے۔ آیا بچوں کو لے کر ایک طرف چلی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ہمراہ کوٹھی کی جانب چلا۔ اس نے لالی پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی مگر کوئی توجہ نہیں دی۔ بیوی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لالی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ نذیر بیگ نے آنکھ مار کر لالی کو ڈپٹی کمشنر کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، لیکن لالی آگے نہیں بڑھا۔ نذیر بیگ نے ڈپٹی کمشنر کی نظر بچا کر دوسری بار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لالی نے قدم اٹھائے اور سہما سہما ڈپٹی کمشنر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دن ختم ہو رہا تھا۔ شام کی آمد تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے سنہری دھوپ سے دمک رہے تھے۔ سفید لباس میں دونوں راج ہنس کے جوڑے کے مانند خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ساتھ ہنستا مسکراتا کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر لالی کی جانب دیکھا تک نہیں، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ لالی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نذیر بیگ نے لالی کو کوٹھی کے باہر ہی روک لیا۔ صاحب تھوڑی دیر میں باہر نکلیں گے، تم ان کا یہیں انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ لالی کوٹھی کے باہر پڑی ہوئی لوہے کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج ڈوب گیا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا۔ کوٹھی میں جگہ جگہ بجلی کے بلب روشن ہو گئے، مگر سناٹا بہت گہرا تھا۔ اردلی اور خدمتگار ادھر ادھر آ جا رہے تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ وہ صرف اشاروں میں باتیں کرتے یا اس قدر آہستہ بولتے گویا سرگوشی کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر کوٹھی سے باہر آیا۔ بیوی اس وقت بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نہا کر آئے تھے اور زیادہ شگفتہ، زیادہ تر و تازہ لگ رہے تھے۔ ان کے لباس بھی بدلے ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو دیکھتے ہی لالی جھٹ کھڑا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس دفعہ بھی لالی پر کوئی توجہ نہ دی۔ بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لالی پھر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ بہت بیزار اور اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد نذیر بیگ اردلی آ گیا اور اسے اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ساتھ لان میں بچھی ہوئی بید کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب لوہے کے قد آدم کھمبوں پر بجلی کے دودیا بلب روشن تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے میز پر ٹیلی فون تھا۔ اسی میز پر وسکی سے بھرا ہوا گلاس بھی رکھا تھا۔ ڈپٹی کمشنر گلاس اٹھا کر آہستہ آہستہ چسکی لگا رہا تھا۔ لالی اور نذیر بیگ ذرا ہٹ کر ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ نذیر بیگ چلا گیا۔ لالی اکیلا رہ گیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا انتظار کرتا رہا کہ کب ڈپٹی کمشنر اشارہ کرے اور وہ اس کے قریب جائے۔ جب کئی منٹ تک ڈپٹی کمشنر نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تو لالی کا جی چاہا کہ خود ڈپٹی کمشنر کے سامنے پہنچ جائے۔ لالی ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈپٹی کمشنر نے بیوی کو اشارہ کیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور آہستہ سے کہا، ملا دو۔ چند لمحے وہ ریسیور کان سے لگائے خاموش بیٹھی رہی، پھر اونچی آواز سے بولی، ہیلو۔ اس نے ٹیلی فون پر کچھ سنا، مسکرائی اور ریسیور ڈپٹی کمشنر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یاد ہے آج پولی لیسین کلب کی نائٹ آف دی گریٹ سسپینس ہے، مہر سلیمان اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسیور سنبھالا۔ ہیلو سلیمان، مجھے یاد ہے۔ یار یہ بھی کوئی بھول جانے والی بات ہے، کمال کر دیا تم نے۔ وہ مسکراتا رہا اور ریسیور پر سلیمان کی باتیں سنتا رہا۔ اسی اثناء میں اس کا چھوٹا بچہ آ گیا۔ ماں نے اٹھ کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مڑ کر بیوی کی جانب دیکھا، مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بچے کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتی رہی اور اس کے رخسار چومتی ہوئی کوٹھی کی جانب چلی گئی۔ بچے کے ساتھ اس کی والہانہ محبت دیکھ کر لالی بھی بے اختیار مسکرا دیا۔
ڈپٹی کمشنر نے ٹیلی فون پر باتیں سنتے سنتے ایک دفعہ چونک کر حیرت سے کہا، سمرا صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے؟ یار اب کنڈکٹ کون کرے گا؟ ان کا سا امپائر کہاں ملے گا؟ بات کہتے کہتے وہ کہا لگا کر ہنسا۔ وہ بوڑھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ رنڈوے بھی ہیں۔ وہ امپائرنگ کیا کرتے ہیں گویا عمر رفتہ کو آواز دیتے ہیں۔ قسم خدا کی ان پر جوانی آ جاتی ہے۔ کبھی کنڈکٹ کرتے وقت ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ بھئی کیا باغ و بہار آدمی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کسی طرح انہیں اسپتال سے اٹھا لاؤ، ان کا دل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پھر کہا لگایا۔ چند لمحوں تک ہوں کرتا رہا اور ریسیور پر سلیمان کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، امپائر کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ یار ڈپٹی کمشنر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے حکم پر ہر کام ہو جائے۔ کم از کم بنا بنایا امپائر تو میرے حکم پر فی الفور مہیا نہیں ہو سکتا۔ ویسے کسی کو بھی امپائر بنا دو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگائے چپ بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا میں ہی کچھ کرتا ہوں، پروگرام ڈسٹرب نہیں ہو سکتا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی عالم میں اس نے گردن اٹھائی، لالی کو دیکھا۔ لالی بائیں طرف کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ زیر لب مسکرایا، اشارے سے لالی کو اپنے قریب بلایا۔ وہ قریب آ گیا تو ڈپٹی کمشنر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہنس کر بولا، ٹھیک ہے، امپائر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لالی نے سادگی سے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پرواہ نہ کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ کچھ انگریزی ونگریزی بھی جانتے ہو؟ لالی نے انکار میں گردن ہلا دی۔ صاحب، انگریزی تو میں بالکل نہیں جانتا، میرے پیو نے تو کبھی مجھے اسکول بھیجا نہیں، پر جیل میں ضرور پڑھا ہے۔ بات یہ ہے جی، ڈپٹی کمشنر نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا، بات کاٹ کر بولا، اردو میں کم از کم نام تو پڑھ لو گے؟ لالی نے مستعدی سے جواب دیا، وہ تو جی میں صاف پڑھ لیتا ہوں، کبھی انگوٹھا نہیں لگایا، ہمیشہ دستخط کرتا ہوں۔ بس ڈپٹی کمشنر نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری کا اظہار کیا، اتنا کافی ہے، اب تم امپائر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دیکھو تم کم سے کم بولنا، بلکہ سرے سے بات ہی نہ کرنا تو اچھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسیور اٹھایا، مہر سلیمان سے ملا دو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ لالی سر جھکائے کھڑا رہا۔ ڈپٹی کمشنر بے چینی سے اپنا ایک پیر ہلاتا رہا۔ ذرا دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسیور اٹھا کر کہا، سلیمان، امپائر کا بندوبست ہو گیا ہے، اپنے ساتھ ہی لیتا آؤں گا۔ یار فضول باتیں چھوڑو، کام کی بات سنو۔ اس دفعہ ٹوکن انگریزی کے بجائے اردو میں ہوں گے۔ تم ٹوکن تیار کراؤ، میں 8 بجے تک نوشابہ کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بات ختم کی، ریسیور رکھا، لالی کو ذرا اور قریب بلایا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم خاصے تیز آدمی ہو، آسانی سے امپائر کا رول ادا کر لو گے۔ اس میں رازداری بنیادی شرط ہے۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، ویسے تو تم خود ہی ایسا راز ہو جسے چھپائے چھپائے پھرتے ہو، کسی سے کچھ کہو گے بھی تو وہ تمہیں لپاڑیا سمجھیں گے۔ اگر لاٹری شاٹری کا معاملہ ہے تب تو جی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، میں 1.5 سال تک سرکس میں لاٹری کھیلتا رہا ہوں۔ لالی مسکرایا اور سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولا، مگر جی وہ تو صاف 420 تھی، ایسا تو کوئی چکر نہیں۔ ہش، ایسا کوئی چکر نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تیوری پر بل ڈال کر اسے گھورا، چند لمحے خاموش رہ کر گویا ہوا، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ تم جانتے ہو لاٹری کس طرح کھیلی اور کھلائی جاتی ہے، مگر یہ ویسی لاٹری نہیں، یہ اور قسم کی لاٹری ہے، بلکہ اسے قرعہ اندازی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
لاٹری تو سیدھی سیدھی قمار بازی ہوتی ہے۔ اس نے قرعہ اندازی کا طریقہ اور اس کے قاعدے قوانین پوری تفصیل سے لالی کو سمجھائے، ہر بات کئی کئی بار بتائی تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور وہ امپائر کا کردار اچھی طرح ادا کر سکے۔ لالی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جو بات سمجھ میں نہ آتی اس کے بارے میں سوال بھی کرتا جاتا۔ ڈپٹی کمشنر اسے سمجھاتا جاتا۔ جب لالی ہر تفصیل سمجھ گیا اور اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا تو ڈپٹی کمشنر نے سامنے کھڑے ہوئے اردلی کو اشارے سے قریب بلایا، اسے کاغذ پینسل لانے کا حکم دیا۔ ذرا دیر بعد وہ کاغذ پینسل لے کر واپس آیا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے میز پر رکھ کر الٹے قدموں چلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پینسل اٹھائی، مسکرا کر لالی سے کہا، مسٹر امپائر، اب ذرا تمہارا امتحان بھی ہو جائے۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور لالی کی طرف بڑھا کر بولا، اسے پڑھ کر سناؤ۔ لالی نے جھٹ پڑھ دیا، امینہ۔ اس نے لمحے بھر تامل کیا، پھر ہچکچاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، یہ بھی وہاں ہوں گی جی؟ ڈپٹی کمشنر ایک دم ہمدانی بن گیا، ہنس کر گویا ہوا، ہائے یہی تو شہر میں قاتل بچا ہے۔ 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں مگر اب تک نہیں جاگا میری قسمت کا ستارہ۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، لالی کی طرف ذرا سا جھکا، یار آج تو تمہاری چودراہٹ ہے، تمہارے ہی ہاتھوں کچھ ایسا ہو جائے کہ میں دروازے پر دستک دے کر کہوں، کھل جا سم سم، اور کھٹ سے سم سم کھل جائے، کیا سمجھے؟ اس نے بے تکلفی سے آنکھ ماری اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لالی خاموش کھڑا رہا، ہمدانی بھی کچھ دیر خاموش رہ کر گویا ہوا۔ اب تمہارا ایک عدد نام بھی ہو جائے یہ لالی والی نہیں چلے گا۔ اس نے لالی کو غور سے دیکھا، تم اپنے ڈیل ڈول اور حلیے سے تو بالکل بکر قصاب لگتے ہو، تمہارا نام بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ ذرا دیر سوچتا رہا، پھر چٹکی بجا کر بولا، مل گیا نام، سردار نور محمد خان بزدار کیسا رہے گا؟ اس نے ذرا سا توقف کیا، یہی ٹھیک رہے گا، اس کے ساتھ ہی تم مظفر گڑھ کے رئیس اور زمیندار بھی بن گئے، تمہارا تعارف اسی طرح کرایا جائے گا، مگر اپنی چونچ بند رکھنا، نام یاد رکھنا، سردار نور محمد خان بزدار۔ اب ذرا تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، نہا کر کپڑے بدل لو۔ میرے پاس تو جی یہی کپڑے ہیں، کپڑوں کی تم فکر نہ کرو، میرے وارڈروب میں بڑی گنجائش ہے۔ لالی نے کسی قدر گھبرا کر کہا، صاحب مجھے ٹائی شائی باندھنی نہیں آتی۔ کون کہہ رہا ہے تم ٹائی باندھو؟ ٹائی باندھ کر اور سوٹ پہن کر تم نہایت عمدہ قسم کے بینڈ ماسٹر لگو گے۔ وہ ٹھٹھا مار کر ہنسا، پتلون اور پشٹ چلے گی؟ دونوں میں مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمدانی گلاس اٹھا کر وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی نوشابہ آ گئی، مگر کچھ سوچ کر فوراً جانے کے لیے مڑی۔ ہمدانی نے اسے ٹوکا، بات تو سنو جانے من، جانے من۔ اس نے لالی کی طرف اشارہ کیا، اسے میرے وارڈروب سے بشرٹ اور پتلون نکال کر دے دو، یہ آج کی سسپینس نائٹ کا امپائر ہے، اس کا نام سردار نور محمد خان بزدار ہے۔ نوشابہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اور سمرا صاحب، کیا انہوں نے امپائر بننے سے انکار کر دیا؟ نہیں جانے من، وہ سخت بیمار ہیں۔ ہمدانی نے ہلکا کہا لگایا، تم بھی تیار ہو جاؤ، حشر مجسم، فتنہ بدماں۔ نوشابہ نے ناز سے ہمدانی کو دیکھا، پلٹ کر لالی پر نظر ڈالی اور منہ بگاڑ کر بولی، کیا یہ امپائر کے لیے مناسب رہے گا؟ بالکل رہے گا، اس سے زیادہ مناسب امپائر فی الحال دستیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی قدر بیزاری سے بولی، ہمدانی، کبھی کبھی تو تمہاری باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک بار پھر لالی کی جانب دیکھا، یہ تو جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہے، تم نے اس کے بارے میں یہی تو بتایا تھا۔
بتایا تھا، بالکل بتایا تھا، بات بھی یہی ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمدانی نے پھر کہا لگایا، جانا، یہ صرف امپائر ہے، کھیل کا کھلاڑی نہیں۔ اس دفعہ امپائر کے معاملے میں بھی سسپینس رہے گا۔ ہو جائے یاروں کے ساتھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی، کیا خیال ہے؟ اور جو کسی نے اسے پہچان لیا تو؟ اسی وقت اردلی تشتری میں وزٹنگ کارڈ رکھے ہوئے آیا۔ اس نے تشتری ہمدانی کے سامنے کر دی اور نظریں نیچی کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ہمدانی نے کارڈ اٹھا کر دیکھا اور فوراً ہمدانی سے ڈپٹی کمشنر بن گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، ہونٹ سمٹ کر جڑ گئے۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر اردلی کو دیکھا اور خفا ہو کر بولا، میں نے ہدایت کی تھی کہ آج کسی کو ملاقات کا وقت نہ دیا جائے، پھر یہ آرڈر کیوں آیا؟ اردلی نے اٹکتے ہوئے آہستہ سے کہا، سرکار، بات یہ ہے۔ ہمدانی نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا، ٹپٹ کر بولا، مجھے معلوم ہے کیا بات ہے۔ اس نے قدر تامل کیا، جاؤ جا کر خان بہادر کو بھیج دو، اب اور کوئی ملاقاتی نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ اردلی الٹے قدموں واپس ہوا۔ نوشابہ بھی کوٹھی کی جانب چلی۔ لالی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کوٹھی کے اندر چلا گیا اور نوشابہ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کے ڈریسنگ روم میں پہنچ گیا۔ نوشابہ نے وارڈروب کھولا۔ لالی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وارڈروب قسم قسم کے کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، بڑی تعداد سوٹوں کی تھی۔ نوشابہ نے لالی کے ڈیل ڈول کے مناسب سے کئی کپڑے نکال کر دیکھے، پھر ایک پتلون اور بشرٹ لالی کو دے دی۔ دونوں کپڑے نہایت نفیس سے سلے ہوئے تھے، ان پر عمدہ استری بھی کی گئی تھی۔ نوشابہ نے ایک جوڑی جوتے کی بھی لالی کو دی۔ لالی نے کپڑے اور جوتے سنبھال کر حیرت سے پوچھا، یہ واپس تو نہیں کرنے ہوں گے؟ نوشابہ نے غصے سے اسے ڈانٹا، احمقانہ باتیں نہ کرو، تمہیں آج رات امپائر کا رول ادا کرنا ہے۔ وہ تو جی میں بالکل ادا کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، صاحب نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اس کھیل میں رازداری نہایت ضروری ہے۔ کیوں نہیں بتایا جی؟ سارا کھیل تو رازداری ہی کا ہے، اور رازداری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ساری زندگی کسی کو پتہ نہ چلے، بات تو تب ہوگی۔ اس دفعہ نوشابہ نے مسکرا کر لالی کو دیکھا، تم تو کچھ سمجھدار بھی معلوم ہوتے ہو۔ سمجھداری کی بات تو یہ ہے جی کہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم کم بولا کرو؟ کم سے کم امپائر بننے کے بعد تم اپنا منہ بالکل بند رکھنا۔ اس نے بے رخی سے کہا، اچھا اب جاؤ اور تیار ہو کر برساتی میں پہنچو۔ لالی نے ہینگر میں لٹکے ہوئے کپڑے اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں جوتے سنبھالے، خاموشی سے چلتا ہوا انیکسی میں پہنچا، اپنے کمرے میں گیا اور فوراً نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ اس روز وہ بڑے اہتمام سے نہایا، ہمدانی کے دیے ہوئے کپڑے پہنے۔ کپڑے ذرا تنگ تھے مگر انہیں پہن کر وہ خوش تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارے، مختلف زاویوں سے گھوم پھر کر اپنی سچ دچ دیکھی۔ 7:45 ڈپٹی کمشنر بیوی کے ہمراہ کوٹھی سے برآمد ہوا۔ نوشابہ ہلکے گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہنے ہوئے تھی۔ میک اپ بھی اس نے بہت نفاست سے کیا تھا، چہرے کے نقش و نگار بلور کی طرح ترشے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوہستانی جھیلوں کی تابانی تھی۔ وہ ڈپٹی کمشنر کے بازو کا سہارا لیے نپے تلے قدموں سے چل رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر بھی خوب بن سنور کر نکلا تھا، گہرے نیلے سوٹ میں وہ خاصا سمارٹ اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں تمکنت تھی، دبدبا تھا۔ ڈرائیور نے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا۔ دونوں میاں بیوی خرامہ خرامہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ لالی نظریں جھکائے ایک طرف ادب سے کھڑا رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے اشارہ کیا، ڈرائیور نے لالی کو اگلی نشست پر اپنے برابر بٹھا لیا۔ کار روانہ ہوئی۔ پھاٹک پر مسلح پہرے داروں نے سلامی دی، لالی کی گردن بھی ذرا سی تن گئی۔
کار آگے بڑھی اور ملتان روڈ پر آ گئی۔ منٹگمری شہر سے گزری، عارف والا روڈ پر مڑی، کچھ دور جا کر نہر کا پل عبور کیا، نشیب میں اتری اور راج باہ بیر والا کے کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ ہوا کے بھیگے بھیگے جھونکے کھلی کھڑکیوں سے کار میں آ رہے تھے۔ لالی خاموش بیٹھا قریب بہتی ہوئی نہر کا جھل مل کرتا پانی دیکھتا رہا۔ کار تیزی سے دوڑتی رہی، پھر وہ کنکر کی بنی ہوئی پتلی سڑک پر مڑ گئی۔ کار اب مہر سلیمان خان کی جاگیر میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف آم اور مالٹے کے باغات تھے۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ آم اور مالٹے کے درختوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا تھا۔ 8:15 بجے کار مہر سلیمان کے بنگلے پر پہنچی۔ بنگلہ کھیتوں اور باغوں سے الگ تھلگ اونچے ٹیلے پر بنا تھا۔ گرد و نواح میں جنگلی جھاڑیاں تھیں، خودرو پودے تھے۔ بنگلے میں بجلی بھی تھی اور اس کی روشنی رات کے اندھیرے میں دور سے نظر آتی تھی۔ نشیب میں ایک طرف رانی واہ بہتی تھی۔ یہ قدرتی نہر تھی۔ کسی زمانے میں اس جگہ برساتی نالا تھا جس میں صرف برسات کے موسم میں پانی ہوتا تھا۔ نہر کے آس پاس کی لگ بھگ 4000 ایکڑ زمین سلیمان کے سسر مہر فدا محمد خان کی ملکیت تھی۔ اس کے انتقال کے بعد تمام زمین اور جائیداد سلیمان کی بیوی راہیلہ کو ترکے میں ملی۔ راہیلہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وقت اس زمین کا بیشتر حصہ بنجر اور غیر مزروع تھا۔ یہ بنجر اور غیر مزروع زمین سلیمان کی تحویل میں آئی تو اس نے آم اور مالٹے کے باغات لگانے کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ دیکھ کر بنایا کہ برساتی نالا راج باہ بیر والا کے بہت قریب سے بہتا تھا۔ اس نے اپنے مزاروں اور کمیوں کو بیگار پر لگا کر برساتی نالے کی کھدائی کرائی اور اسے بیر والی کی بڑی نہر سے ملا دیا۔ اس طرح برساتی نالا قدرتی نہر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ نہر بنگلے کے عین نیچے بل کھاتی ہوئی بہتی تھی۔ اس کے قرب و جوار میں اعلیٰ قسم کے تخمی اور پیوندی آموں اور ریڈ بلڈ مالٹوں کے باغات تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت تھے، لیکن ابھی تک 1000-1500 ایکڑ اراضی بنجر اور غیر مزروع تھی۔ اس میں جھاڑیوں سے بھرے ہوئے جھنگر اور چھتر تھے۔ انہی اجاڑ اور ویران جھنگروں اور چھتروں کے درمیان مہر سلیمان کا بنگلہ تھا۔ کار بنگلے کے پھاٹک سے گزر کر پورٹیکو میں جا کر ٹھہر گئی۔ سلیمان اور اس کی بیوی راہیلہ نے ہمدانی کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ سلیمان خوب لمتا تڑنگا تھا، سر پر گھونگر والے بال تھے، ان میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، رنگ کھلتا ہوا تھا۔ راہیلہ کا قد بھی اونچا تھا، بدن کسی قدر بھاری، اجلی رنگت، چہرہ سیب کی طرح سرخ، مگر اس کے چہرے پر نسائیت کم تھی، آواز بھی بھاری تھی۔ وہ اس وقت ٹھاٹ سے سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ لالی ڈرائیور کے ساتھ کار سے نیچے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمدانی نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلیمان اور راہیلہ سے کہا، ان سے ملو، یہ آج کی سسپینس نائٹ کے امپائر ہیں، سردار نور محمد خان بزدار، مظفر گڑھ کے رئیس اور بڑے زمیندار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قابل اعتماد بھی ہیں۔ سلیمان اور راہیلہ نے باری باری ہاتھ بڑھا کر لالی سے مصافحہ کیا۔ لالی راہیلہ سے ہاتھ ملاتے وقت جھجکا، مگر راہیلہ نے جھٹ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ لالی سخت پریشان ہوا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ہمدانی نے لالی کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ اس نے فوراً پیترا بدلا۔ تم نے اتنا اصرار کیا کہ میں مسٹر بزدار کو مجبور کر کے لے آیا۔ بھائی آئندہ مجھے امپائر ومپائر کے چکر میں نہ ڈالنا، اس کا بندوبست پہلے سے کر لیا کرو۔ مہر سلیمان نے معذرت کے انداز میں کہا، مجھے 6 بجے شام کو اچانک اطلاع ملی کہ سمرہ صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ تم ہی بتاؤ اتنے شارٹ نوٹس پر میں کیا کر سکتا تھا؟ تم جانتے ہو میزبان کی حیثیت سے یہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ بہرحال تمہارا اور مسٹر بزدار دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سلیمان اور ہمدانی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔
مگر وہ بنگلے کے اندر نہیں گئے۔ سلیمان سب کو باغ میں لے گیا۔ باغ میں گھاس کے خوبصورت کتے پر نیم دائرے میں صوفے رکھے تھے۔ روشنی بہت ہلکی تھی۔ صوفوں پر پہلے سے کچھ مہمان بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب ملے جلے تھے۔ دھیمی روشنی میں ان کے چہرے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ہمدانی اور نوشابہ پہنچے تو غلغلہ پڑا۔ دونوں نے مسکرا مسکرا کر سب سے مصافحہ کیا اور درمیان کے صوفوں پر ایک دوسرے سے جدا ہو کر بیٹھ گئے۔ لالی بھی ایک طرف چپ چاپ بیٹھ گیا۔ صوفوں سے خاصے فاصلے پر درختوں کے نیچے باقاعدہ بار تھا۔ کاؤنٹر پر قسم قسم کی بوتلیں رکھی تھیں۔ درختوں پر ننھے ننھے رنگ برنگے بلب روشن تھے۔ دو بارمین جھلکتی ہوئی سفید وردیاں پہنے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بوتلیں کھول کھول کر گلاسوں میں شراب انڈیل رہے تھے۔ بیروں کی وردیاں بھی کلف لگی سفید سفید تھیں۔ شراب کے بار سے ذرا ہٹ کر روشنیوں سے جگمگاتے درختوں تلے سنیک بار بھی تھا۔ کاؤنٹر پر کھانے کے لیے مختلف سنیکس کرینے سے رکھے تھے۔ اجلی وردیوں میں ملبوس خانسامہ کمر پر سنہرے پٹکے لگائے نہایت مستعدی سے پلیٹوں میں کھانے کی اشیاء سجا کر رکھ رہے تھے۔ بیرے ٹرے سنبھالے ہوئے آتے اور اپنے کاؤنٹر سے شراب کے گلاس اور پیالے، سوڈے کی بوتلیں، پانی بھرے جگ اور کھانے کی اشیاء سے سجی سجائی پلیٹیں اٹھا کر لے جاتے۔ وہ علیحدہ علیحدہ ٹرے میں شراب اور سنیکس اٹھائے مہمانوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ اس وقت اسکاچ وسکی کا دور چل رہا تھا۔ البتہ عورتیں مارٹینی، شری اور ہلکی فرانسیسی سرخ اور سفید وائن سے شغل کر رہی تھیں۔ صوفوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی میزیں تھیں۔ ان پر چاندی کی خوبصورت تشتریوں میں ماچس اور سگریٹیں رکھی تھیں۔ بعض عورتیں نہایت دھڑلے سے سگریٹ پی رہی تھیں۔ سب عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے شناسا اور بے تکلف معلوم ہوتے تھے۔ وہ کہہ کہے لگا رہے تھے اور بے تکان باتیں کر رہے تھے۔ محفل میں 6 مرد تھے، 6 عورتیں تھیں۔ ان کی عمریں 40 اور 50 کے درمیان تھیں، مگر دیکھنے میں اتنی نہیں لگتی تھیں۔ سبھی صحت مند اور زندہ دل تھے۔ سب جوڑے جوڑے تھے، صرف لالی لنڈورا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ ایک صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ محفل کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر لالی دیر تک حیران و پریشان رہا اور نظریں جھکائے گم سم بیٹھا رہا۔ اس محفل رنگ و بو میں جہاں زبان کے ساتھ ساتھ جسم بھی چہک رہے تھے، وہ خود کو بے حد اجنبی اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اٹھ کر بھاگ جاتا۔ ایک بیرا اس کے پاس بھی شراب کی ٹرے لے کر آیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کئی بار اس نے یہی کیا۔ البتہ سنیکس کی ٹرے سے کھانے کی چیزیں بار بار اٹھاتا اور پلیٹ میں رکھ کر کھاتا رہا۔ تشتری سے سگریٹ اٹھا اٹھا کر پھونکتا رہا۔ ایک بیرا شراب کی ٹرے لے کر آیا۔ تھوڑا سا اصرار بھی کیا۔ لالی اس دفعہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے وسکی کا گلاس اٹھا لیا۔ بیرے نے اس میں سوڈا ڈال دیا۔ لالی آہستہ آہستہ گھونٹ بھرنے لگا۔ گلاس ختم ہوا تو اس نے ایک بیرے کو اشارے سے قریب بلایا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ٹرے میں خالی گلاس رکھا اور بھرا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وسکی کے 2 پیگ لگا کر طبیعت میں سرخوشی آ گئی۔ اجنبیت کا احساس کم ہو گیا۔ وہ اطمینان سے نظریں اٹھا اٹھا کر سب کو دیکھتا رہا۔ محفل میں کوئی شخص لطیفہ سناتا، کہہ کہے بلند ہوتے، لالی بھی بے ساختہ ہنسنے لگتا۔ ہمدانی ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا، جسے وہ ٹھہر ٹھہر کر اٹھاتا، ہونٹوں سے لگاتا، وسکی کی چسکی لگاتا۔ ہمدانی کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا اور زور سے کہہ کہے لگاتا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتا، مگر نوشابہ بہت دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کے نازک گوبلٹ سے آہستہ آہستہ گہری سرخ اطالوی وائن پی رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مارٹینی سے شغل کر چکی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ اور نکھر گیا تھا، آنکھوں میں چراغ جھلملا رہے تھے۔ وہ سلیمان کی بیوی راہیلہ سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ نوشابہ نہ زور زور سے کہہ کہے لگا رہی تھی،
نہ تتلی کے مانند ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ لالی کو وہ سب عورتوں سے زیادہ دلربا اور باوقار نظر آئی۔ 9 بجے سے پہلے ایک نیا جوڑا آیا۔ اس کے آتے ہی شور مچا۔ یہ مسعود تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی امینہ تھی۔ لالی کی نگاہیں دیر سے اسے تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے امینہ کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ سانولی سلونی بنگالن تھی، لمبے لمبے بال اور بیچ سے نکلی ہوئی سیدھی مانگ، ماتھے پر جگمگ جگمگ کرتی بندیا، تازہ کنول کی طرح شفاف آنکھیں، میانہ قد، چھریرا بدن، پتلی کمر۔ چلتی تو جسم اس طرح لچکتا جیسے نیا دھیرے دھیرے ڈولے۔ وہ زعفرانی ساڑی باندھے ہوئے تھی، مگر بدن پر بلاؤز قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سینے پر دھجی کی طرح زرتار چولی تھی۔ ساڑی ناف سے اس قدر نیچے بندھی تھی کہ کولہے کے دائرے صاف نظر آ رہے تھے۔ پیٹھ بالکل برہنہ تھی اور نشیب میں دور تک کھلتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی برہنہ پیٹھ کی ستر پوشی لمبے لمبے چمکدار بالوں سے کر رکھی تھی۔ سنو سال 40 سے تجاوز کر چکا تھا، مگر کاٹھی بہت اچھی تھی۔ پہلی نظر میں وہ الہڑ دوشیزہ نظر آتی تھی۔ لالی نے سوچا ہمدانی ٹھیک ہی کہتا ہے، بہت زوردار رن ہے، لیکن امینہ بھڑکتا شعلہ تھی، تو اس کا شوہر مسعود اتنا ہی سنجیدہ اور کمگو تھا۔ وہ اونچے قد کا ادھیڑ آدمی تھا، آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ تھا، رنگ ذرا کھلتا ہوا تھا، سر پر بال کم تھے، مگر مانگ نکال کر اچھی طرح جمائے گئے تھے۔ وہ ہونٹوں میں پائپ دبائے ہلکا ہلکا دھواں اڑا رہا تھا۔ ہمدانی نے امینہ کو نظر بھر کر دیکھا اور زور سے کہا لگا کے چیخا، یارو اب روشنی گل دو۔ امینہ نے گردن کو ذرا سا خم دے کر ہمدانی کی جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا۔ دنبالے کاجل کے حلقوں میں جگمگاتی آنکھیں گنگنا رہی تھیں۔ ہمدانی نے لہک کر شعر پڑھا، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ محفل میں زوردار کہا بلند ہوا۔ ہمدانی ہاتھ پکڑ کر مسعود کو اپنے ساتھ لے گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ امینہ آگے بڑھی اور سلیمان کے پاس ٹھہر گئی۔ لالی نے وسکی کے 3 بڑے پیگ لگا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ البتہ اس نے کھانا زیادہ کھایا، صبح سے بھوکا بھی تھا۔ پہر رات گزر گئی، ستارے زیادہ تابناک ہو گئے، ہوا میں تیکھا پان آ گیا، محفل کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا، کہے تھے، آوازوں کے زیر و بم تھے، چہرے سرخوشی سے دمکتے تھے، جسم جل ترنگ تھے، آنکھیں دھواں دھواں تھیں، سب آپس میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ ہم اور تم کی تمیز نہ رہی، صرف لالی اکیلا اور الگ تھلگ تھا۔ وہ صوفے پر چپ چاپ بیٹھا تھا، مگر محفل میں عملی طور پر شریک نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن گیا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک 10 بجے سلیمان نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ سلیمان کی آواز کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی، کہے سرد پڑ گئے، آوازیں مدھم ہو گئیں، سب چپ چاپ صوفوں کی طرف بڑھے، ہر بیوی اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب ان کی تعداد 14 تھی، 7 مرد 7 عورتیں، بیر محفل سے چلے گئے۔ صرف سلیمان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے اونچی آواز سے بولنا شروع کیا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی نائٹ آف دا گریٹ سسپینس میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی۔ یہ امپائر کی تبدیلی ہے۔ بات یہ ہے مسٹر کرم علی سمرہ اچانک شدید بیمار پڑ گئے، اب وہ اسپتال میں ہیں۔ یہ اطلاع بھی آج ہی شام کو ملی۔ ان کی جگہ دوسرے امپائر کا فوری انتخاب خاصا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ مسٹر ہمدانی نے میری مدد کی، اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا۔ ایک ممبر غیر حاضر ہیں، میری مراد مسٹر رؤف سے ہے۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ گزشتہ ہفتے کینیڈا چلے گئے۔ انہوں نے روانگی سے پہلے فون پر معذرت کر لی تھی۔ سلیمان نے اشارے سے لالی کو اپنے قریب بلایا۔ لالی ایک بار پھر گھبرا گیا
اور بوجھل قدموں سے سلیمان کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان نے لالی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہیں سردار نور محمد خان بزدار، مظفر گڑھ کے رئیس اور بڑے زمیندار ہیں، ان پر پورا اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اکثر خاندانی رئیسوں کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہے کہ انگریزی نہیں جانتے، کوشش ہی نہیں کی۔ ان سے آپ کو اردو یا پنجابی میں بات کرنی ہوگی۔ یہ بات میں پہلے بتائے دے رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس نے لمحے بھر توقف کیا۔ آئیے اب میں آپ کو ان سے ملوا دوں۔ یہ ضروری بھی ہے۔ سمرا صاحب کی بات دوسری تھی، سب کے ساتھ ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ اس مختصر تقریر کے بعد سلیمان خاموش ہو گیا۔ لالی بھی چپ چاپ کھڑا رہا۔ نہ وہ بولا، نہ کسی نے اس سے بولنے کی فرمائش کی۔ سلیمان اسے اپنے ہمراہ آخری سرے پر لے گیا۔ لالی بدستور گھبرایا ہوا تھا۔ سلمان نے باری باری ہر شخص کا لالی سے سرسری تعارف کرایا۔ سب سے پہلے وہ شیخ عبدالحمید مگوں سے ملا۔ شیخ حمید چنیوٹ کا رہنے والا تھا۔ لائل پور میں اس کے 2 کارخانے تھے۔ شیخ عبدالحمید مگوں کا نام سن کر لالی چونکا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی رات بشیرے نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اس نے شیخ حمید کو غور سے دیکھا۔ حمید مگوں کے ساتھ اس کی بیوی مہجبیں تھی۔ وہ گداز بدن کی گوری چٹی عورت تھی۔ ناک نقشہ سبک تھا مگر آنکھیں ذرا چھوٹی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی جھریاں تھیں۔ جھریاں چھپانے کے لیے خاصا میک اپ کیا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں اور کانوں میں قیمتی جڑاؤ زیور پہنے ہوئے تھی۔ چشم و ابرو اور ٹھسا صاف چگلی کھاتا تھا کہ اس کا تعلق کبھی ارباب نشاط سے رہ چکا ہے۔ شیخ حمید مگوں خاصا تنومند تھا۔ اس کا پیٹ ذرا سا آگے نکلا ہوا تھا۔ رنگ سانولا تھا، بات بھی کم کرتا تھا۔ وہ نہایت نفیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی عمر 45 سے اوپر تھی۔ مہجبین بھی تقریباً اسی عمر کی تھی۔ دوسرے نمبر پر چودھری محمد نواز بھنڈر تھا۔ وہ پولی لیسین کلب کا بنیادی رکن تھا۔ سسپینس نائٹ میں شرکت کے لیے لاہور سے آیا تھا۔ وہ ریلوے میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ ادھیڑ عمر مگر خوش روح اور خوش طب۔ فاخرہ اس کی بیوی تھی، دبلی پتلی کامنی سی، چمپئی رنگت، چہرہ تر و تازہ اور سراہی دار گردن۔ گردن میں سونے کا جڑاؤ گلف بند تھا۔ سر پر بالوں کی پتلی سی سفید لٹ تھی جس نے اس کے چہرے کی دلکشی میں تنوع پیدا کر دیا تھا۔ وہ خاصی طرح دار عورت تھی۔ بات کرتی تو گردن کو ذرا سا خم دیتی اور نظریں ترچھی رکھتی۔ نواز بھنڈر کے قریب مرزا ابو الحسن بیٹھا تھا۔ وہ ایس پی تھا اور گٹھے ہوئے بدن کا تندرست آدمی تھا۔ سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے، رنگت گندمی تھی۔ وہ بات بات پر زور سے کہے لگاتا۔ اس کی بیوی سائرہ تھی، خوش شکل، رنگ صاف اور قد قدرے چھوٹا۔ چھوٹے قد کے باعث وہ اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ بات کرتی تو دانت چنبیلی کی کلیوں کی طرح خوبصورت لگتے۔ وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکے ہلکے نشے سے خمار آلود تھیں۔ لالی نے ایس پی مرزا کو دیکھا تو سراسیمہ ہو گیا۔ مرزا نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ اس کے چہرے پر پولیس والوں کی مخصوص خشونت جھلکنے لگی۔ اس نے لالی کو بغور دیکھا اور مسکرا کر بہت آہستہ سے بولا، تم نے مونچھیں بھی صاف کرا دیں؟ لالی لرز کر رہ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا رہا۔ ایس پی نے تیوری پر ہلکا سا بل ڈال کر سرگوشی کی۔ تم تو لالی ہو، نور محمد بزدار کب سے بن گئے؟ اس نے ذرا تأمل کیا۔ تمہارا ساتھی رحیم داد کہاں ہے؟ لالی اور پریشان ہو گیا۔ ہمدانی قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً مداخلت کی۔ مرزا، نو آفیشل بزنس پلیز۔ اس نے پہلو بدلا اور مسکرا کر بولا، پارٹی میں آیا کرو تو اپنا پولیس مین گیٹ کے باہر چھوڑ دیا کرو۔ مرزا نے گردن موڑ کر ہمدانی کو دیکھا۔
اور سنجیدہ ہو کر بولا، سر، مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ ہمدانی ایک دم ڈپٹی کمشنر بن گیا، تیکھے لہجے میں بولا، یہاں ہم اپنا شک و شبہ رفع کرنے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے ہیں۔ ایس پی صفائی پیش کرنے لگا، بات یہ ہے سر، وزیر زراعت نے فون پر فون کر کے اپنی دلیل بلوا دی ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ ڈپٹی کمشنر لمحے بھر خاموش رہا۔ یار تم پکی نوکری والے ان کچی نوکری والے وزیروں کو گھاس ہی کیوں ڈالتے ہو؟ یہ تو چڑھتی اترتی دھوپ چھاؤں ہیں، ان کا تو کام ہی سفارشیں کرانا ہے۔ کسی کو چھڑوا دیا، کسی کو اندر کرا دیا، یا پھر انہیں الاٹمنٹوں اور لائسنسوں کا عارضہ ہے۔ تم نے خواہ مخواہ ان لوگوں سے لمبی چوڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ لاکھ کارگزاری دکھاؤ، تم 5 سال سے پہلے ڈی آئی جی نہیں بن سکتے، وزیر زراعت کو مکھن لگانے سے بھی نہیں بن سکتے۔ 1 یونٹ تو سمجھو بن ہی چکا ہے، چند مہینے کی بات اور ہے، پھر نہ یہ صوبہ رہے گا اور نہ اس کا کوئی صوبائی وزیر، کیا سمجھے؟ ہمدانی خاموش ہوا تو مہر سلیمان نے بھی اظہار ناپسندیدگی کیا۔ مرزا تم کس کی لیگ پولنگ کر رہے ہو، میری یا ہمدانی کی؟ تم وردی اتار کر بھی وردی میں رہتے ہو۔ خواہ مخواہ ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خان تھا۔ بات چیت بہت آہستہ آہستہ ہو رہی تھی، لہٰذا دوسرے مہمان ایس پی کی باتوں کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر بھی کسی نے مرزا کا رویہ پسند نہ کیا۔ چودھری نواز بھنڈر نے ہنس کر کہا، بھائی مرزا، اس ویرانے میں مہینے بھر بعد تو ایک خوبصورت رات ملتی ہے، تم اس کا بھی سارا حسن اور سارا مزہ کرکرا کر دینا چاہتے ہو؟ اس نے ہلکا قہقہا لگایا، یار ہم غربا و مساکین پر کچھ تو رحم کھایا کرو۔ کچھ اور احتجاجی آوازیں بھی بلند ہوئیں۔ عورتوں نے سب سے زیادہ ناک پھون چڑھائی۔ خود مرزا کی بیوی سائرہ نے اسے ڈانٹا، مرزا ڈونٹ بی سلی۔ ایس پی ان تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا، شرمندہ ہو کر ہر ایک سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے کئی بار اونچی آواز سے کہا، سوری، آئی ایم ویری سوری۔ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ کھڑا سب کی باتیں سنتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ سلیمان کے ہمراہ آگے بڑھا اور ڈاکٹر بٹ کے پاس پہنچا۔ بٹ محکمہ صحت کا ڈائریکٹر تھا اور شام ہی کو ملتان سے سیدھا سلیمان کے بنگلے پہنچا تھا۔ 50 کے لگ بھگ سن مگر زندہ دل اور یار باش۔ سر کے بال خشک اور کسی قدر لمبے تھے۔ لباس کے معاملے میں بھی وہ خاصا بے نیاز تھا۔ سرمئی پتلون پر کارڈیروئے کا بشٹ نما فاختئی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ٹائی گہری سرخ تھی۔ وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے آہستہ آہستہ پائپ پر کش لگا رہا تھا۔ وہ ذاکتہ سے انٹلیکچوئل لگتا تھا اور شکل و صورت کے اعتبار سے جاذب نظر تھا۔ ڈاکٹر بٹ کی بیوی ماہرخ اس سے بھی زیادہ آشفتہ مزاج تھی۔ وہ سرخ ریشمی شلوار اور نہایت باریک ململ کا کڑھا ہوا سفید کرتا پہنے ہوئے تھی۔ کرتے کے نیچے اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اندر سے اس کی گوری گوری جلد صاف جھلک رہی تھی۔ ناک ذرا چھوٹی تھی مگر آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور شبنم کے قطروں کی طرح جھل ملاتی تھیں۔ وہ سن سے اتر چکی تھی لیکن بدن اب تک سڈول تھا اور اسے سڈول رکھنے کے لیے وہ پابندی سے ریاض بھی کرتی تھی۔ سب سے آخر میں لالی مسعود کے پاس پہنچا۔ مسعود محکمہ آباد کاری میں ایڈیشنل کمشنر تھا۔ چند سال تک بنگال میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکا تھا۔ اس نے کلکتے میں امینہ سے شادی کی۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال میں کئی سال گزارے، اب ادھر آ گیا تھا۔ اس کی بیوی امینہ کو موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ رقص کرنا بھی جانتی تھی۔ ہنستی تو گلے میں گھنگرو کا چھناکا ہوتا، اٹھتی تو بدن پھولوں سے لدی شاخ کی طرح جھومتا، چلتی تو بے ساختہ یہ مصرع زباں پر آ جاتا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ نئے امپائر سے مہمانوں کے تعارف کی رسم ختم ہوئی تو سب کھڑے ہو گئے۔ روشوں پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باغ کے ایسے حصے میں پہنچے جو سرس اور شرینہ کے اونچے اونچے گنجان درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
درختوں کے درمیان جدید طرز کی 2 منزلہ عمارت تھی جو کلب کے ممبروں میں پلیجر ہاؤس کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ نہر اس کے نیچے ہی بہتی تھی۔ عمارت کے دریچوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ ہمدانی نے چلتے چلتے سلیمان سے کہا، سلیمان، امپائر کو پلیجر ہاؤس اچھی طرح دکھا دو تاکہ وہ اس کے جغرافیے سے واقف ہو جائے۔ مہر سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے اپنی ذمہ داری کا بخوبی احساس ہے۔ امپائر نیا ہے، میں تو نیا نہیں۔ باب نمبر 9 کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔